बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे एक अहम मौजू पर जिसका उन्वान है रोशन मुस्तक़बिल में लिसानियात का दखल। लिसानियात किसको बोलते हैं इस पे हम लोग बात करेंगे और इसका दखल मतलब इसका फ़ायदा, इससे मुताल्लिक़ चीज़ें जो हमारे मुस्तक़बिल में कारआमद होंगी, इस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। और इसका जो पूरा लेक्चर रहेगा या जो हम लोग बात करेंगे वो 4 अबवाब पर मुश्तमिल रहेगा। पहला रहेगा हम लोग तारुफ़, हम लोग समझ लेंगे कि भाई ये लिसानियत क्या मज़मून है, क्या सब्जेक्ट है, इस पर हम लोग थोड़ा सा तारुफ़ी गुफ्तगू कर लेंगे। उसके बाद उसकी अहमियत पर आएंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। और उसके बाद जो है तो ज़बानें, जिसको लिसान के माने ज़बान है, लिसान अरबी लफ्ज़ है, तो ज़बान उर्दू में हम लोग बोलते हैं। तो ज़बान की तादाद क्या है, कितनी ज़बानें हैं, कौन सी कहाँ क्या बोली जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि दुनिया में कितनी ज़बानें हैं, हमारे मुल्क में से तो मुख्तसर सा आपको उसके बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद आखिरी जो नुक्ता है, चौथा हिस्सा जो है, तो रोशन मुस्तक़बिल में लिसानियत का दखल जिसको हम जो बोल रहे हैं, तो रोशन मुस्तक़बिल के लिए फ़ायदा होना ज़रूरी है। मुस्तक़बिल बोलेंगे हम लोगों को ताबनाक मुस्तक़बिल पैदा करना है तो हमारे को उससे फ़ायदा होना चाहिए। तो उस फ़ायदे से मुतालिक हम लोग इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। इसमें हम लोग 2 उन्वान के तहत 2 हिस्सों में इसको बात करेंगे। पहले तो एक दुनियावी, क्योंकि हम दुनिया में रह रहे हैं तो हमें दुनिया का फ़ायदा हासिल करना ज़रूरी है। अगर दुनिया का फ़ायदा नहीं हासिल करेंगे तो हम ज़िंदा कैसे रहेंगे, हम लोग अपने कारोबार आगे कैसे चलेंगे। हमको दुनिया में भी रहना है और सबसे अहम जो हमारे नज़र में है, जो हमारे से दीनी हमारे ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारे को जो अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है, आखिरत को फ़िक्र करना है और जो नज़र नहीं आता है लेकिन उसकी तैयारी पहले करनी पड़ती है, तो वो उखरवी फ़वाइद भी इंशाअल्लाह हम लोग देखें। इस तरह हम लोग 4 उन्वान पे इस पर बात करेंगे। अब हम लोग आते हैं पहले नुक्ते की तरफ, तारुफ़ की तरफ। तो तारुफ़ से मुराद ये है कि हम लोग लिसानियात का शुरुआत कैसी हुई, ज़बान कैसी शुरुआत हुई, कैसी ज़बान किसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है। हम लोग बात करते हैं लेकिन हम लोग गौर नहीं करते कि क्या बात कर रहे हैं। तो लिसान किसको बोलते हैं तो ये समझिए। तो लिसान मतलब यह है कि ज़बान, और ज़बान क्या होती है कि वो एक रब्त का ज़रिया है, उसको लिसान कहते हैं। अब या तो आप ज़बानी भी आप कह सकते हैं कि भाई इशारतन जिसको बोलेंगे किनारे में, भाई इधर आओ उधर जाओ, खुश होंगे तो ताली बजाएंगे, अगर आप जो है तो किसी में गुस्से में आएंगे तो आप चेहरा लाल कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये सारे इजहार हो गया। इसको बोलेंगे कि हम लोग जो है तो निशानियों से या अपनी जो है तो इशारों से आप जो है तो अपनी बात पूरी कर रहे हैं। आम तौर पर ये पुराने ज़माने में हुआ करता था कि लोग जिसकी जब ज़बानों का वजूद नहीं हुआ था, ये कई हज़ार साल पहले जो है तो लोग इशारों में बात करते थे। और आज भी इशारे जो है तो हैवान में आम हैं। आप ये मत समझिए कि हैवान भी लोग बात नहीं करते हैं या उनके पास जो है तो ज़रिया राबिता नहीं होता है, उनके पास भी राबिता होता है लेकिन उनका बहुत महदूद होता है। उनकी जो बात होती है इशारों में होती है और ख़ास तौर से 2 या 3 मज़मून पे वो लोग बात करते हैं। मतलब खाने के लिए फूड, या कहीं धोखा है, या किसी को जमा करना है, तो ये 2-3 चीज़ों के लिए जानवर कम्युनिकेट करते हैं। अंग्रेज़ी में जो बोलेंगे वो लोग राब्ता पैदा करते हैं। और इंसान पहले पुराने ज़माने में यही करते, इशारे पे करता है। कई हज़ार साल पहले जो है तो इशारे, लेकिन बाद में जो है तो धीरे धीरे इंसान ने जो बात करना सीखा। लेकिन हमारे पास जो हमारा अक़ीदा है, तो अल्लाह ताला ने पहले जो पैगम्बर दुनिया में भेजा आदम अलैहिस्सलाम, तो आदम अलैहिस्सलाम को जो है तो सिखा के भेजा है। तो हम तो ये मानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की एक ज़बान थी। अब वो कौन सी ज़बान थी वो हम लोग आज नहीं बता सकते, लेकिन बेशक कोई ज़बान थी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो तहरीरी शक्ल है उस ज़माने में नहीं थी, ये हम हतमी तौर पर कह सकते हैं। तहरीरी शक्ल काफ़ी दिनों के बाद दुनिया में वजूद में आई। जो उसका रिकॉर्ड मिलता है तो लगभग 5000 साल पहले उसका रिकॉर्ड मिलता है कि 5000 पहले से जो है तो हम लोग को तहरीरी शक्ल ज़बानों की मालूम होना शुरू हुई। उसके पहले सब ज़बानी बात होती थी। जैसे आज भी कई ज़बानें होती है, जैसे एक बंजारा ज़बान होती है। अब बंजारा ज़बान में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है उतना, क्यों? अगर आप कश्मीरी ज़बान लो तो कश्मीरी ज़बान भी ज़बान है लेकिन उसकी कोई तहरीर नहीं है। तो ऐसी ज़बानें भी होती थी लेकिन उसकी कोई तहरीर नहीं होती थी। तो ये हम समझ रहे हैं कि ज़बान जो है तो एक रब्त का ज़रिया है और इंसानों में जो है तो बहुत उरूज पर है। इंसान जो है तो ज़बान का इस्तेमाल कई कामों के लिए करता है, जैसे पढ़ने के लिए, दर्स तदरीस के लिए, अपना ख़यालात का इजहार करने के लिए, अपना इल्म फैलाने के लिए, इल्म जमा करने के लिए,
یا کسی کے جو ہے تو واقعات کا ذکر کرنے کے لیے، ماضی کا ذکر کرنے کے لیے، آنے والے مستقبل کا ذکر کرنے کے لیے، یا جو ہے تو ریکارڈ کرنے کے لیے انسان کئی قسم سے زبان کا استعمال کرتا ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہوا، اور اس کا اگر آپ ایک لفظ میں اگر ہم لوگ اس کو کنکلوڈ کریں گے یا اس کو جامع کر کے بولیں گے بھائی اس کا واحد مقصد کیا ہے، تو یہ زبان کا واحد مقصد صرف ایک ہے کہ انسان ایک دوسرے کو سمجھے اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکے، جس کو بولیں گے کہ بھئی ایک دوسرے کو جو ہے تو میسج دے، سمجھے اور آپس میں تال میل قائم ہو۔ اس کے یہ مین مقصد ہوتا ہے، اس کے آگے ارد گرد سارے مقاصد گھومتے ہیں۔ تو اب یہ ہو گیا جو ہے تو آپ کا لسانی کے سلسلے میں تعارف ہو گیا۔ اب ہم لوگ نیکسٹ ہمارا جو دوسرا نقطہ ہے اہمیت، تو اہمیت کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ ہم لوگ اہمیت جو ہے تو دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے سب ہم لوگ ایک طرف چھوڑ دیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بولتا ہے۔ ہم اہل ایمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے اہم چیز جو ہے تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے رسول کا کلام ہے۔ اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ کے رسول نے جو ہمیں سکھایا ہے، تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی اہمیت ہمارے دین اسلام سے کیا ملتی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو بہت فائدے ہیں، بہت اہم ہیں، لیکن ہم شروع کریں گے ایک قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم میں، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے سورہ روم کی۔ یہ سورہ روم جو ہے تو ایک قرآن شریف میں کا سورہ ہے، اور اس کی آیت ہے یہ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے تو یہ فرما رہا ہے کہ اس میں سورہ روم جو ہے تو قرآن شریف کے 30واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 22 ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اس میں نشانیاں ہیں، قائم خلق السماوات والارض، آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نشانیاں ہیں۔ اب اس پہ ہم لوگ گفتگو زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ویسے اس میں کئی نشانیاں ہیں، یہ اور مضمون ہیں، اس میں ہم لوگ الگ گفتگو کر سکتے ہیں، بہت بڑا مضمون ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت، قرآن شریف کی حقانیت، اور قرآن شریف کی جو ہے تو اس میں کامل ثبوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کیا نشانیاں ہیں۔ تو ایک بہت بڑا مضمون ہے یہ، زمین اور آسمان کی پیدائش، سائنسی مضمون بھی اس میں آتا ہے۔ ہم لوگ دوسری طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آگے فرماتا ہے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور نشانیاں ہیں کس میں؟ واختلاف، اختلاف، پھیلاؤ، چینجز، ڈفرنسز، قائم ڈفرنسز، السنتکم و الوانکم، تمہاری زبانوں میں، و الوانکم، تمہارے چہروں میں۔ یہ جو تمہارے زبانوں میں، جو چہروں میں ڈفرنس ہے، جو اختلاف ہے، یہ الگ الگ قسم کی زبانیں، ہمہ قسم کی تمہارے چہرے ہیں، رنگ ہے، روپ ہے۔ کسی کی آنکھیں باریک ہوتی، کسی کی آنکھیں موٹی ہوتی، کسی کی ناک چوڑی ہوتی، کسی کی ناک لمبی ہوتی ہے، کسی کی ٹھڈی جو ہے تو چپکی ہوتی ہے، دبی ہوتی ہے۔ یہ چہرے الگ الگ ہوتے ہیں، رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس میں نشانیاں ہیں۔ اور سنتکم، جو زبانیں الگ الگ بولتے ہیں، ہر ملک کا باشندہ ایک زبان نہیں بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو چینج ہے، یہ جو فرق ہے زبانوں میں اور چہروں میں، اس سے تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات للعالمین، اور یہ بے شک نشانیاں ہیں ان کے لیے جو علم والے ہیں، جو جانتے ہیں، ایسے جاننے والوں کے لیے نشانیاں۔ اس سے ہم کو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ خاص طور سے ذکر کر رہا ہے زبان کا۔ مطلب ہم کو یہ بتایا کہ زبان ایک اہم چیز ہے، اور زبان سے کئی سارے چیزیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ زبان کا فرق اور چہروں کا فرق، اب چہروں کو بھی یہاں ہم لوگ ڈسکس نہیں کریں گے یہاں پہ، وہ بھی ایک دوسرا سبجیکٹ ہے، ایک جیوگرافی سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے، ایک ہیومن جینیٹک سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے، وہ بھی یہاں ڈسکس نہیں کریں گے۔ اب ہم لوگ لسان کی طرف آئیں گے، تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ساری زبانیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ایک چیز معلوم ہو رہی ہے کہ کئی زبانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو زبانیں ہیں، اس میں جو ڈفرنس ہے، ڈفرنس کی وجہ سے نشانیاں ہیں۔ اب نشانیاں کیا ہو سکتی ہے؟ اب نشانی سب سے پہلے تو یہ ہو سکتی ہے
کہ اس میں جو ہے تو ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کون سے لوگ کہاں کے ہیں، کون سے ملک کی کون سی زبان ہے، وہ زبان اس میں کیا کیا بولتے ہیں، کیا پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن شریف میں آپ کو بتایا کہ کئی قسم کی زبانیں ہیں۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو جب تک ہم ایک دوسرے کی زبان سیکھیں گے نہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ کلام پاک سے ہم کو یہ معلوم ہو رہا ہے، یہ اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ ہم کو زبان جو اللہ تعالیٰ بولا ہے، فرما رہا ہے کہ الگ الگ ہمہ قسم کی زبانیں ہیں، تو یہ زبانوں کو ہم کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ یہ ہم کو بالفاظ دیگر انڈائریکٹلی ہم کو بالواسطہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ حکم ہو رہا ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ زبانوں کو ہم کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ تو اس میں یہ جو ہے تو اہمیت معلوم ہوں گے ہم کو، اور اس کے فائدے ہم لوگ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے فائدے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اپنے کو دیکھنا ہے کہ تعداد، زبانوں کی تعداد اور زبانیں جو ہے تو کتنی کیسے قسم کی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا دیکھیں گے۔ اگر آپ اس کے بارے میں معلومات اگر آپ ڈھونڈ کے نکالیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، جب آپ تفصیل لٹریچر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا میں 7139 زبانیں ہیں۔ یہ لیٹسٹ فگر ہے، جو آپ انفارمیشن نکالیں گے تو ایتھنولوگ نام کا ایک ویب سائٹ ہے، اور یہ اس کا ایک جریدہ بھی نکلتا ہے۔ اس کا جو 24واں ایڈیشن امریکہ ڈلاس سے شائع ہوا ہے، تو اس کے اندر یہ اس کے جو وہ ہیں آتھرز ہیں، جو مصنف حضرات ہیں، ایبن ہارڈ، ڈیوڈ سائمن، چارلس فرینگی، یہ 2021 میں شائع ہوا ہے۔ تو یہ ان کے ریسرچ کے مطابق دنیا میں جملہ 7139 زبانیں ہیں۔ 7139 اتنی زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، لکھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ ہم کو پتہ چلا کہ اتنی زبانیں ہیں۔ اب یہ اتنی زبان تو ایک آدمی کے لیے سیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ الگ الگ لوگ الگ الگ زبانیں سیکھیں اور اپنے ایک کامن زبان سے وہ لوگ ایک دوسرے سے ربط رہیں، ملتے رہے، جڑتے رہے، تو ہم لوگ زبانوں سے لین دین کر سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اتنی ساری زبانیں ضرور ہیں، لیکن اس میں سے کئی ساری زبانیں ایسے ہیں جو ختم ہونے کے کگار پر ہے۔ 40% لگ بھگ ایسی زبانیں ہیں، 40% کہ جو تقریباً ختم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے وہاں پہ لوگ اس کے بولنے والے کم ہیں اور اس کا استعمال نہیں ہے، اور ایک جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہر زبان کی اسکرپٹ نہیں ہوتی ہے، تحریر نہیں ہوتی ہے۔ جو زبانوں کی تحریر نہیں ہوتی، اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے اس کے بولنے والے کم ہو جاتے ہیں تو زبان ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کے دور میں جو آج حالت حاضرہ یا دور حاضر میں، عصر حاضر میں یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دبدبہ ہے، ہر جگہ دھوم ہے۔ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے کنیکٹ ہو گئے ہیں، اور ایک یا دو زبانیں جو میڈیا کی ہے وہ عام ہو رہی ہے، تو لوگوں کے زبانوں میں لوگوں میں وہ اس کا رواج بڑھتا جا رہا ہے اور ان کی اپنی زبانیں کم ہوتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آج اردو کی مثال لے لیجیے آپ، کہ ہمارے بچے اب اردو میں آج کل کم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے بچے انگریزی اسکولوں میں جاتے ہیں یا لوکل زبانوں میں علاقائی زبانوں میں پڑھتے ہیں، اور میڈیا میں جو ہے تو اردو کا اتنا استعمال نہیں ہو رہا ہے، تو دھیرے دھیرے اردو کم ہو رہی ہے۔ تو ایسا استعمال پہ ہوتا ہے، تو 40% زیادہ زبانیں جو ہیں تو کم ہو گئی ہیں، تو یہ ختم ہونے کے کگار پہ ہے۔ اور ایک یہ لوگوں نے جو ایک ریسرچ کر کے ایک چیز اور بتائی ہے، وہ یہ کہ اس میں جو ہے تو لگ بھگ 23 زبانیں، صرف 23، 1 2 3 4 23، زیادہ نہیں، 7139 میں سے صرف 23، 20 پہ 3، یہ 23 زبانیں ایسی ہیں کہ جو آدھے سے زیادہ دنیا میں بولی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں۔ تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ زبانیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اتنا عام نہیں ہیں۔ کچھ زبانیں بہت زیادہ کم زبانیں بہت زیادہ علاقے پہ حاوی ہیں۔ اب اس میں ہم لوگ ایک مختصر سے نظر دوڑائیں گے ہم لوگ کہ کون سی زبانیں بہت زیادہ عام ہیں۔ اگر 10 زبانیں اگر ہم لوگ گنیں تو ہمارے کو پتہ چلے گا کہ 10 زبانوں میں انگلش، انگریزی جس کو ہم لوگ کہیں گے، اس کے بعد چائنا کی زبان جس کو منڈرین زبان بھی کہتے ہیں، اس کے بعد ہندی، اس کے بعد اسپینش، اس کے بعد فرینچ، اس کے بعد عربک، اس کے بعد بنگالی،
کے بعد رشین، اس کے بعد پورتگیز، اس کے بعد انڈونیشین، اس کے بعد اردو، اس کے بعد جرمن۔ یہ 12 زبانیں ہیں جو دنیا میں بہت زیادہ بولی جاتی ہیں، اس کے بولنے والے بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو دنیا میں بولی جاتی ہے وہ زبان انگلش ہے، اس کے 1.13 بلین لوگ بولنے والے ہیں۔ اس کے بعد چائنیز مینڈرین کو بھی بولتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معلومات کے لیے تھا کہ 23 زبانیں جو ہے تو ایسی ہیں کہ جو آدھی سے زیادہ دنیا میں بولی جاتی ہیں، اور 12 زبانیں ایسی ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارا ہو گیا تیسرا حصہ ہو گیا۔ اب ہم لوگ آئیں گے چوتھے حصے پہ، جو آج کے مضمون کا بہت اہم حصہ ہے کہ اس کے ہم کو فائدہ کیا ہے۔ تو ہم لوگ اس کے بارے میں اب دیکھیں گے کہ ہم کو کیا فائدہ ہے۔ اب اس میں اپنے کو یہ دیکھنا ہے کہ زبان کا فائدہ، جیسے آپ نے بتایا کہ کمیونیکیشن یا ربط، لیکن صرف ربط سے کام نہیں ہوتا ہے، ہم کو کئی فائدے بھی ہونے چاہیے۔ جب ہم روشن مستقبل سے اس کو ہم جب جوڑ رہے ہیں، اس کو ہم لوگ منسلک کر رہے ہیں، تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کتنے قسم کے فائدے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو ذرا سا توجہ دے کر اس کو ہم لوگ دیکھیں تو ہم کو اس میں یہ پتہ چلے گا کہ اس کے کئی فائدے ہیں۔ سب سے ہم لوگ اس کو تو 2 حصوں میں کر لیں گے۔ ہم لوگ پہلے آپ کو یہاں پہ بتایا دیا ہم نے کہ دنیاوی اور اخروی۔ اب ہم لوگ پہلے دنیاوی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے آج کے بارے میں سمجھ لیں گے، اس کے بعد ہم لوگ آخرت کے اور جو ہے اخروی معنوں میں جائیں گے، کیونکہ وہ تو بہت اہم ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن مختصر سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کیا فائدہ ہے۔ تو اس میں دنیاوی فائدوں میں 3 یا 4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ تو ہم لوگ اس کو یہاں پر اس کو لسٹ آؤٹ کر لیں گے۔ اپنے کو 2 حصوں میں دیکھنا ہے۔ تو اب ہم لوگ دیکھیں دنیاوی فائدے، اس میں جو ہے تو سماجی فائدے ہوتے ہیں، سوشل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد معاشی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایکیڈمک جس کو بولیں گے، اس کے بعد بولیں گے ہم لوگ جو ہے تو کلچرل ہے تو تہذیبی یا ثقافتی، ٹھیک ہے۔ ایکیڈمک بولے تو درس تدریس۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے فائدے ہیں۔ اب سماجی فائدوں میں یہ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جو سماج میں رہ رہے ہیں، ہم جو سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں الگ الگ قسم کے لوگ بستے ہیں، ہر اسٹیٹ کی زبان الگ ہوتی ہے، ہر ملک کی زبان الگ ہوتی ہے۔ تو سوسائٹی، سماج سب لوگوں سے مل کے بنتا ہے۔ اب اگرچہ ہم لوگ ایک دوسرے کو ربط نہیں پیدا رکھیں گے، ہم لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، تو کیسے ایک دوسرے کی ضرورت پورا کر سکیں گے؟ ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو اچھے مل جل کے رہیں گے۔ تو سماجی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم زبان سیکھیں گے، ان لوگوں کی زبان سیکھیں گے، اگر وہ لوگ جو زبان بولتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم لوگ ہمارے انڈیا کی بات کریں گے۔ اب ہم لوگ کو دنیا میں اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا میں جو کئی اسٹیٹس ہیں، اب زیادہ کر کے جو ہے تو نارتھ میں جو نارتھ انڈیا جو ہے، تو نارتھ انڈیا کے اندر جو شمالی ہندوستان ہے، تو شمالی ہندوستان میں ہندی زیادہ بولی جاتی ہے۔ اب اگرچہ شمالی ہندوستان کے لوگ اگرچہ جنوب میں آ جائے، ساؤتھ میں آ جائے، تو ساؤتھ میں ہندی کم بولی جاتی ہے یا اردو کم بولی جاتی ہے۔ ہندی اردو ملتی جلتی زبانیں دونوں بھی ہیں، دونوں کی لیپی یا اسکرپٹ الگ الگ ہے، لیکن بول چال میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ جب جنوب میں آ جائیں گے تو جنوب کی زبانیں ذرا سی مشکل ہوتی ہیں۔ جنوب میں آپ کو کنڑا ملے گی، تیلگو ملیں گی، تمل ملے گی، ملیالز ملے گی، تو یہ زبانیں جنوب کی ہوگی۔ تو یہ زبانیں اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو اوپر سے جو ہم لوگ ادھر آئیں گے تو ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ تو اس میں اجنبی ہو جائیں گے تو وہ کیا بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے، تم کو بھلا بول رہا ہے، برا بول رہا ہے، نہیں سمجھ آئے گا، ایک دوسرے کو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائیں گی۔ تو سماجی ہم کو ہارمنی، محبت، خلوص اور بھائی چارہ کا اگر ہم کو رکھنا ہے تو زبان ایک دوسرے کے سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ہم لوگ کالونائزیشن ہو جائیں گے یا آئسولیشن ہوں گے، ہم لوگ علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو سب سے بڑا فائدہ، سماجی فائدہ یہ ہے، اگر ہم زبان سیکھیں گے
تو ہم لوگوں میں بھائی چارگی پیدا ہوگی، ہم لوگ مل جل کے رہیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، وہ کیا بول رہا ہے، ہم کیا بول رہے ہیں، ان کی ضرورت کیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں گے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا اس کا یہ فائدہ ہے، سماجی فائدہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو معاشی ہم لوگ لاسٹ میں لیتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت اہم روشن مستقبل سے زیادہ اس سے تعلق ہے، ہم لوگ لاسٹ میں لیتے ہیں۔ اب تہذیبی ثقافتی، اب یہ ہے کہ جو تہذیب جو ہوتی ہے تو کلچر تمدن جو بنتا ہے تو لوگوں کے رکھ رکھاؤ سے، رہن سہن سے بنتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو جاننا پڑے گا یہ تہوار ہے، یہ وہ تہوار کیوں کر رہے ہیں، ہمارا تہوار ہے، ہمارا تہوار ان کو بتانا چاہیے ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم عید کیوں کرتے ہیں، ہم قربانی کیوں دیتے ہیں، وہ لوگ دیوالی کیوں مناتے ہیں، ہولی کیوں مناتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو جانیں گے تو اچھے طریقے سے مل کے رہیں گے تو یہ تہذیبی جو کلچر ہے ایک دوسرے کا، ایک دوسرے سے زبان کی وجہ سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہم زبان نہیں سیکھیں گے، کلچر بھی نہیں سیکھیں گے۔ اور انڈیا کی تو یہ خصوصیت ہے کہ یہاں پہ بہت قسم کے کلچر ایک جگہ ہیں، تہذیب ایک جگہ ہے، زبان ایک جگہ ہے، مذہب ایک جگہ ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا کلچر سمجھیں، تہذیب سمجھیں، اور جو ہے تو ایک دوسرے کا خیال کریں۔ اب اس کے بعد ایک اور فائدہ جو ہے تو ایکیڈمک فائدہ ہے۔ ایکیڈمک بولے تو درس تدریسی تو وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ زبان سیکھنے کے بعد اس میں اسٹڈی کر سکتے ہیں، زبان کے اندر ہم لوگ جو ہے تو ریسرچ کر سکتے ہیں، زبان کو پڑھا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں یہی اکیڈمک کریکولم جو ہے تو ایک انٹرٹینمنٹ کے بھی بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ وہ آ جائے گا ہمارے معاشی میں، آ جائے گا اقتصادیات یا معاشیات میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آ جائے گا۔ یہ فائدہ ہمارا ہے کہ ہم زبان کو لے کر ہم کریئر بھی بنا سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں، پڑھنا لکھنا بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور فائدہ اس میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے تو میڈیکل فائدہ بھی زبان کے ذریعے ہوتا ہے، یہ حال میں ثابت ہوا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا تو میڈیکل فائدہ بھی ثابت ہوا ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب 1 سے 2 زبانیں سیکھی جاتی ہیں، یہ ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے حال ہی میں کہ جب طلبہ یا لوگ 1 سے زائد زبانیں سیکھتے ہیں، 2 3 4، تو ان کا دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ شناخت زیادہ، کوگنیشن جس کو بولتے ہیں کوگنیٹو، مطلب بہت زیادہ پہچان رکھتا ہے، میموری اس کی اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے پڑھائی آسان ہو جاتی ہے۔ جب 1 سے 2 زبانیں سیکھتا ہے تو ذہن زیادہ کام کر سکتا ہے، ذہن اس میں یادداشت کرنے کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ ہم جس کو ووکیبلری انگریزی میں بولتے ہیں، ہم کو الفاظ کا ذخیرہ وہ بہت زیادہ ہمارے ذہن میں جمع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں جو عام طور پہ ایک بھول کی بیماری ہوتی ہے، نسیان جس کو کہتے ہیں، یا ڈیمینشیا انگریزی میں کہتے ہیں، تو وہ بھول کی بیماری جو ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو زبان سیکھنے کا وہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور اکیڈمک میں فائدہ تو ہم کو پتہ ہے، اس میں ایک اور چیز اب یہ اس میں ایڈ کر لیجئے کہ ہم لوگ جب 1 سے 2 زبانیں جب سیکھتے ہیں تو ہمارے کو جو ہے تو دوسری زبانیں سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مطلب ہم کو اکیڈمک فائدہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ 2 زبانیں سیکھ رہا ہے تو حساب بھی آسانی سے سیکھ لیتا ہے، سائنس بھی سیکھ لیتا ہے، کیونکہ اس کی جب میموری اس کی مضبوط ہو جاتی ہے تو دوسری طرف اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اب ہم لوگ آخری نقطے کی طرف آئیں گے کہ معاشیات، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور اس میں ہم لوگ بات کریں گے، اور بات کرنے کا پھر ہم انشاءاللہ اخروی فائدوں کی طرف جائیں گے۔ اب اس میں ہم کو خاص طور سے یہ بتانا ہے کہ ہم جو ہے تو معاشی اعتبار سے زبانوں کو، لسانیات کو اپنا کریئر بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم لوگ اس میں اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پرنٹنگ کر سکتے ہیں، پبلیکیشن کر سکتے ہیں، اپنے بڑے بڑے ادارہ جات کھول سکتے ہیں جو بہت بڑا کاروبار کر سکتے ہیں، یا میڈیا ہے، میڈیا میں ہم لوگ جو ہے اپنی زبان کو پھیلا سکتے ہیں۔ اب آج کل جیسے انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے، یوٹیوب ہے، بڑے بڑے چینلز ہیں، بلاگس ہے، اس میں اپنی زبان کے ذریعے آپ جو ہے تو پھیلا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بہت بڑا فائدہ ہو گیا۔ اور ایک ایول سر بلکہ ایک ادارہ ہے، انٹرنیشنل ایجنسی ہے یہ، تو انہوں نے ایک ریسرچ کر کے یہ ایک رپورٹ شائع کیا ہے، اس کے مطابق جو آج کے کنڈیشن میں 1,60,000 آسامیاں خالی ہے زبانوں کی، فارن لینگویج کی۔ اتنے لوگوں کی ضرورت ہے، 1,60,000 لوگوں کی ضرورت ہے جو فارن زبان سیکھے ہوتے ہیں، ان کو جاب ملنے کا بہت بہترین موقع ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا، جیسے ہمارے یہاں جو ہے تو عربی مدارس ہوتے ہیں، جامعات ہوتے ہیں، اب سمجھ کہ جامعہ نظامیہ ہے، یا جو ہے تو آپ کا حسامی صاحب قبلہ کا ایک دارالعلوم ہے،
یا دارالعلوم حیدرآباد ہے، تو یہاں سے جو طلبہ باہر نکلتے ہیں وہ عربی اچھی طرح جانتے ہیں، تو ان کو عربی میں ان کو اپنا جاب بھی مل سکتا ہے، یہ بڑی کمپنیوں میں نوکریاں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں ترجمہ کر سکتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ذریعہ معاش بہترین طریقے سے ان کو ملتا ہے۔ اب اس کے بعد جو انہوں نے ایک بہت اہم ایک چوکانے والی اس میں یہ جو انہوں نے ایک ریسرچ فائنڈنگ یہاں پہ دی ہے، یہ ایلسیور ایول سرو نام کا جو ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے ایول سرو، تو انہوں نے یہ بتایا کہ دنیا میں 14.4 بلین $، تو مطلب یہ کئی ارب روپے کا جو ہے تو یہ مارکیٹ ہو گیا، مطلب اتنا بڑا مارکیٹ زبان کا ہے۔ تو یہ ہو گیا دنیا کے اعتبار سے مختلف ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم سب سے اہم موضوع پہ جائیں گے کہ ہمارے لیے لینگویج سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے تو جیسے کہ اللہ کا حکم ہی ہے کہ ہم کو جو ہے تو سیکھنا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہے، اور ایسی امت ہے جو اوسط امت ہے، اور جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے کہ تم ایسی امت ہے جو نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی، تو سوچنے والی بات ہے، فکر کرنے والی، غور کرنے والی بات ہے کہ جب ہم زبان نہیں جانیں گے تو ہم کیسے بات کریں گے؟ ہم اگر ایک ہی زبان میں بات کریں گے تو ہم محدود رہیں گے۔ اگر صرف اردو میں ہم بات کریں گے تو ہم نارتھ انڈیا میں بات کر سکتے ہیں، اگر اردو میں بات کریں گے ہم صرف تو ہم انڈیا کے باہر بات نہیں کر سکیں گے، زیادہ پاکستان میں بات کر سکتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی نہیں اردو چلتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کو بھلائی کا حکم دینا ہے، نیکی کی طرف بلانا ہے، تو ہم کو زبان سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے، ہم کو وہ زبان سیکھیں گے تو ہم اللہ کے حکم پہ عمل پیرا ہو سکیں گے، اللہ کے احکام کی پابندی کر سکیں گے، اور اس سے ہماری آخرت بھی سدھرے گی، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا عین عبادت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم کئی زبانیں سیکھ رہے ہیں تو ہمارا روشن مستقبل نہ صرف دنیا میں تابناک ہوگا، روشن ہوگا، بلکہ آخرت میں بھی ہمارا مستقبل بہت تابناک، بہت روشن ہوگا کہ ہم اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے، عمل کریں گے اور دین کو پہنچائیں گے۔ نمبر 2 جو اخروی فائدہ ہے کہ دعوت کا کام ہم بڑے آسانی سے کر سکیں گے۔ نیکی کو حکم دینا، برائی تو یہ بھی دعوت کا کام ہے، لیکن اسلام کو پیش کرنا بھی آپ اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے پیش کر سکیں گے، دعوت دے سکیں گے۔ دین کے احکام جو ہے تو آپ ہمارے لوگوں میں بھی آپ دعوت اگر دینا ہے، اگر ہمارے لوگ اگر انڈیا سے باہر رہتے ہیں یا ایسے جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی اردو زبان نہیں چلتی، مثال کے طور پہ جو ہے تو ملیالم زبان جو ہے کیرلا میں، آپ اردو میں جائے تو ان کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، اگر ان کو دین کی دعوت دینا ہے تو آپ کو ملیالم سیکھنی پڑیں گی۔ تو یہ دعوت کا کام کرنے کے لیے بھی آپ کو زبان کا بہت بڑا اس میں دخل ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کو اس کو ایک بہت ضروری چیز اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ عین اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بھی ہے۔ وہ کیسے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ جو یہودی لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں سب کو پتہ ہی تھا حضور کے دور میں، تو حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ اپنی توریت جو ہے تو عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی زبان عبرانی ہے، عبرانی مطلب ہیبریو زبان جو اسرائیل کی زبان ہے، لیکن ان کو عربی بھی آتی ہے، تو وہ لوگ ہیبریو زبان میں، اب عبرانی زبان میں پڑھ کے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر عربی میں کرتے ہیں۔ تو حضور یہ فرما رہے تھے، ایک حدیث میں آتا ہے یہ کہ واقعہ کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے ان پہ اعتبار نہیں ہے، تو آپ نے ایک اپنے صحابی کو فرمایا کہ زید بن ثابت کو بلا کے فرمایا کہ اے زید تم یہ زبان سیکھ لو۔ تو حضرت زید بن ثابت نے صرف 15 دنوں میں وہ عبرانی زبان سیکھ لی، اور ان کے اوپر کا جو ڈپینڈنسی تھی، یہ جو ان پہ ہم لوگ جو ان پہ منحصر رہتے، انحصار ہمارا جو ان پہ تھا، ان لوگوں پہ کہ وہ کیا عبرانی زبان پڑھ رہے ہیں اور اس کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں، کہ وہ غلط بھی بول سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زبان سیکھنا اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے، کہ عین اللہ کا رسول کا حکم ہے، سنت ہے یہ، اور صحابہ کی بھی سنت ہے کہ انہوں نے فٹافٹ بہت جلدی ایک 15 دن کے عرصے میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عبرانی زبان سیکھ لی۔ ایک واقعہ اور احادیث میں آتا ہے کہ زید بن ثابت سے ایک مرتبہ ایک سریانی زبان میں، جو سائرک لینگویج بولتے ہیں، شام کی جو زبان ہوتی ہے،
تھوڑی سی الگ ہوتی ہے وہ. تو اس میں ایک خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موصول ہوا تھا. تو وہ خط میں سرکار دو وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو بلا کے فرمایا کہ آئے زید تم یہ لکھ سکتے ہو کیا؟ دیکھ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو مجھے نہیں آتی ہے. تو یہ سرکار نے حکم دیا کہ تم یہ زبان بھی تم جو ہے تو سیکھ لو. آپ نے وہ زبان بھی 17 دن میں یہ 17 دن غالباً 17 دن میں آپ نے سیکھ لی. تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے. اب ہم دعوت کے کام کے ساتھ ہم لوگ ایک لاسٹ 2 پوائنٹ بول کے اپنی بات ختم کر دیں گے کہ بہت اہم چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم کو جو ہے تو زبان اگر سیکھیں گے تو ہم بہت زیادہ کام کر سکیں گے. ترجمے کا، ٹرانسلیشن کا. دینی مواد زیادہ عربی میں ہے، دینی مواد بہت زیادہ اردو میں ہے، یہ دوسری زبانوں میں نہیں ہے. تو آج ہم کو جو ہے تو ہم زبان سیکھ کے ہمارا مستقبل بہت روشن کر سکتے ہیں آخرت کے نقطۂ نظر سے. مثال کے طور پہ اگر آپ بتائیں، آپ کو یہ فگر سن کے حیرت بھی ہوں گی اور افسوس بھی ہوگا آپ کو کہ دیکھیے جو بائبل جو ہے، انجیل جو عیسائی لوگوں کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ جو ہے تو 2191 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے نیو ٹیسٹامنٹ کا، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کا 698. اتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا. اور ہمارا قرآن شریف کا اگر آپ دیکھیں گے تو صرف 50 زبانوں میں ترجمہ ہے مکمل، اور 114 زبانوں میں پارٹ لی ہے. تو ابھی ہم کو سوچئے کہ کتنا کام کرنا باقی ہے. اتنے لوگوں کو میسج نہیں پہنچا ہے. ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرے. ہم تأمرون بالمعروف پہ کہاں حکم کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم کی حدیث کہ تم زبان سیکھو. تو یہ ایک لحاظ سے ہمارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم زبانیں سیکھیں اور اپنا مستقبل روشن کریں. اب ایک اور بات آپ کو بول کے اپنی بات ختم کروں گا میں انشاءاللہ، کہ زبان سیکھنے ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خاص طور سے آج کے دور میں غیر لوگ بہت زیادہ جو ہے تو اسلام پہ حملہ کر رہے ہیں، کلام پاک پہ حملہ کر رہے ہیں. وہ اپنی زبان میں کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کی زبان نہیں سیکھیں گے تو ہم ان کا جواب نہیں دے سکیں گے. ہم کو اچھے طریقے سے ان کا جواب دینا ہے، دین کی بات سمجھانا ہے. آج کے دور میں علم جو ہے تو ہتھیار ہے، اور ہم کو یہ علم کے ہتھیار کا استعمال کرنا ہے. اور یہ علم ہم اتنا زیادہ علم سے لیس ہوں گے ہتھیار سے، انشاءاللہ تعالی ہم غیروں کو مقابلہ کر سکیں گے، اور مقابلہ کر کے ہم لوگ اپنے دین کو سر بلند کر سکیں گے، اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے تو دین و دنیا کی کامیابی حاصل کریں گے. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اس سے ہمارا دین و دنیا دونوں، دنیاوی اخروی دونوں فائدہ ہے. اور اس میں ہم کو فائدہ مالی بھی ہے ہمارے کو جو ہے تو، اور آخرت کے حساب سے بھی ہے، ثواب اللہ کے رسول کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے، اور ہماری آخرت میں کامیابی بھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.